मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। गुज़श्ता जुमेरात की नूरानी महफिल के सदारती खुतबे के एक जुमले से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। जनाब बुरहानी साहब ने सदारती खुतबा अता फरमाया था और गुज़श्ता महफिल बहुत नूरानी थी, बहुत रूपरवर थी। आपने फरमाया था कि तसव्वुफ इल्म फ़िक़्ह और इल्म दीन का मजमुआ है। इससे मैं अपने इस आज की तकरीर का उन्वान करना चाहती हूँ। इस मकाले का उन्वान है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कायनात की तबीयाती और माँ बाद तबीयाती अज़मत के आईने में। अपने उन्वान पर गुफ्तगू शुरू करने से पहले अर्ज करना चाहती हूँ कि साहिबान तरीक़त जानते हैं कि इनका तरीक़ा ये है कि राह सलूक पर कदम रखने से पहले जब वो इरादा करते हैं इस राह में कदम रखने का तो 2 रकत नमाज हदिया करते हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, क्योंकि बीबी इल्म फ़िक़्ह और इल्म दीन के कमाल के दर्जे पर फाइज हैं। मैं अल्लामा इकबाल के उन अशआर की उनमें से कुछ आपके सामने पेश करती हूँ। मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन आ इमामे अव्वलीन आखिरीन मादरे बानुए आ ताजदारे हलता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क मादरे आ कारवां सालार इश्क मजरे तस्लीम रा हासिल बतूल मादरा रा उसवे कामिल बतूल। जमादी सानी जो है ये महीना जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। आज से 1450 साल कबल अरब के उस माशरे में जहाँ लड़कियों को जिंदा दफन करने की भयानक रस्म मौजूद थी, सैयदतुन निसाइल आलमीन की विलादत कायनात की औरत के लिए एक ऐसी खुशखबरी थी जहाँ रुककर औरत ने सोचा कि उसकी बदबख्ती के दिन खत्म हो गए हैं और अब उसकी इज्जत और तकरीम का जमाना शुरू हो रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मौक़ों पर और मुख्तलिफ अल्फाज में बीबी की अजमत बयान फरमाई है। वालिद और मुरब्बी होने की हैसियत से जाहिर है कि आपसे बेहतर कौन बीबी की अजमत को बयान कर सकता है, और आप खातिमुर रसूल और सरदारुल अंबिया और वमा यंतिक़ु अनिल हुवा इन हुआ इल्ला वहीयुन यूहा के सनद याफ्ता तमाम मकातिब फिक्र इस हदीस मुबारका पर मुत्तफिक नजर आते हैं। फातिमा बिज़तुन मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। और बाज रिवायात में यूं आया है, अल्लाह ताला फातिमा के गजब पर गजबनाक होता है और फातिमा के राजी होने से राजी होता है, और बेशक वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, और जिसने इसे खुशनूद किया उसने मुझे खुशनूद किया। इस मजमून की रिवायात और उनके रावियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि उनके मुतवातिर होने में किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं कि खुदा और रसूल के गजब और खुशनूदी का महवर बनने के लिए किसी भी इंसान में 2 सिफात का होना जरूरी है। नंबर 1, अहकाम और दस्तूरात इलाही के बारे में मुकम्मल आगही और गहरी नजर। नंबर 2, किरदार, गुफ्तार, अखलाक, सोच, फिक्र और अमल का इस वसी और गहरे इल्म के मुताबिक होना, जिसका सबूत बीबी की उस मशहूर गुफ्तगू से होता है जिसमें आपने दीन के तमाम असूल और फरोआत को तफसील से बयान फरमाया। बीबी में ये दोनों खुसूसियात बदरजे तम मौजूद थीं, लिहाजा ये बात जाहिर है कि वो किसी बात से खुशनूद नहीं होती थी ये जो अल्लाह की नाराजगी का सबब हो, और नाहक और बातिल को कभी पसंद नहीं फरमाया। आप हक और बातिल के दरमियान तमीज का महवर और मायार हैं, इसलिए मुसलमान आपकी खुशनूदी हासिल करने में लगे रहते हैं, आगे रहते हैं। बीबी की जिंदगी इबादत और बंदगी पर अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी रजा और खुशनूदी के लिए थी।
آپ اطاعت محض پروردگار کا عظیم شاہکار تھیں اور اس قدر عبادت فرماتی تھیں کہ آپ کے پاؤں پر ورم ہو جاتے تھے، اگرچہ کئی دن فاقے سے ہوتی لیکن عبادت میں کمی نہ آتی۔ خصوصاً شب جمعہ ساری رات عبادت کرتی تھیں اور صبح مناجات میں مصروف رہتی۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ ہم نے اپنے مادر گرامی کو دیکھا کہ وہ محراب عبادت میں کھڑی ہیں اور رکوع و سجود بجا لا رہی ہیں یہاں تک کہ صبح ہوئی، اور سنا میں نے کہ وہ تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعا فرما رہی ہیں، یہاں تک کہ ان کے نام لے کر دعا کر رہی ہیں اور بہت زیادہ دعا فرما رہی ہیں، اور اپنے بارے میں کوئی دعا نہ کی۔ میں نے کہا اے مادر گرامی، آپ نے کیوں اپنے بارے میں کوئی دعا نہ کی اس طرح جس طرح آپ دوسروں کے لیے دعا فرما رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا اے فرزند، پہلے ہمسایہ ہے بعد میں گھر والے ہیں، اجار سمت دار۔ اور بی بی عبادت کے لیے جب کھڑی ہوتی تھی تو بی بی سے نور ساطع ہوتا تھا، اور یہ وجہ ہے کہ بی بی کا نام جو ہے وہ زہرا ہے۔ زہرا کا مطلب اس وجہ سے بی بی کا لقب زہرا دیا گیا ہے۔ سہل ابن احمد دینوری نے اپنے استاد کے ساتھ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ سورۃ القدر میں لیلۃ القدر سے مراد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور قدر سے مراد اللہ، پس جس نے فاطمہ زہرا کا جو حق ہے پہچاننے کا پہچان لیا تو در حقیقت اس نے لیلۃ القدر کا مفہوم سمجھ لیا۔ اور جناب فاطمہ زہرا کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ ان کی حقیقی معرفت سے دور ہیں۔ یہ تفسیر فرات ابن ابراہیم۔ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں میرے لیے مقام فخر ہے کہ میں اہل بیت رسول کی محبت کو واجب سمجھتا ہوں، اور میں ان سے محبت اس لیے واجب سمجھ کر کرتا ہوں تاکہ خداوند عالم مجھے ان کے قرب سے نوازے اور مجھے ان لوگوں میں سے نہ قرار دے جن کو خداوند عالم نے ان سے دور رکھا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ دور رکھتا ہے وہ رجس ہے، اور میں رجس نہیں بننا چاہتا۔ یہاں یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں بی بی کی خانوادہ رسالت کی طہارت اور پاکیزگی اور ان کی عظمت اور ان کے درود و سلام میں شریک ہونے کا اس سے ثبوت ملتا ہے۔ آپ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال اور معراج کے 3 سال جنت کے سیب سے بی بی کی تخلیق ہوئی۔ حضور فرماتے تھے کہ جنت کی خوشبو فاطمہ تم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور اب کا اظہار محبت اپنی پارہ جگر سے تھا، کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے، پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے۔ یہ عمل حضور شروع ہی سے کرتے تھے جب فاطمہ چھوٹی تھیں، اور جب بڑی ہوئی جب بھی۔ کل 18 سال 9 ماہ کی زندگی پائی فاطمہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چلی۔ فاطمہ کے نام کا تو مطلب آپ کو پتا ہے، جہنم سے چھڑانے والی، اور جس کی معرفت ممکن نہ ہو، اور آپ کے القاب ہیں صدیقہ، طاہرہ، معصومہ، مظلومہ، ام ابیہا، خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین، بطول عذرا، حورہ انسیہ، زہرا، اور بی بی کنز خدا، کنیز خدا، خاص طور سے کنیز خدا کہا جاتا ہے کہ بی بی اللہ کا خزانہ ہے۔ تو بی بی کی فضیلت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شریک درود و سلام پیغمبر ہیں، اور جو طہارت کی سند آیہ تطہیر میں ملی، اور آیہ مباہلہ میں جو مباہلہ تفصیل سے پڑھنا مقصود نہیں ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں جہاں فرمایا گیا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ مباہلہ کے لیے نصارہ نجران سے بہت دن تک مسجد نبوی میں مباہلہ سے قبل اس بات پر بحث ہوتی رہی کہ نصارہ نجران اس بات پر مصر تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس کا اس طرح جواب دیا
کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں. تو قرآن نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ اگر ایسا ہی ہے تو آدم کو زیادہ حق حاصل ہے اس بات کا کہ وہ خدا کا بیٹا ہو، کیونکہ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے. تو جب وہ نہ مانے، بہت دن تک گفتگو ہوتی رہی مسجد نبوی میں، تو اس وقت پھر سے یہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کہ یہ لوگ جب علم آنے کے بعد تم سے جھگڑتے ہیں تو بس مزید ان سے بحث مباحثہ نہ کرو. مفہوم بیان کر رہی ہوں. ان سے کہو کہ تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لائیں اپنی بیٹوں کو، تم لاؤ اپنی عورتوں کو، ہم لائیں اپنی عورتوں کو، تم لاؤ اپنے نفسوں کو، ہم لائیں اپنے نفسوں کو. اس کے بعد پھر جھوٹوں پر لعنت کریں اور مباہلہ کریں. مباہلہ یہ ایک خاص طریقے سے ایک دوسرے سے کنفرنٹیشن کا عرب کے کلچر میں ظاہر ہے یہ تھا، اور یہ عام بات نہیں ہے، یہ خطرناک خاص بات تھی کہ جھوٹوں پر لعنت کریں. اور تاریخ میں ہے کہ یہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حسنین کریمین کو، حضرت علی کو اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ مباہلہ کے میدان میں لے کر گئے تھے. لیکن نصارے نجران کے جو راہب تھے، بڑے بڑے پادری تھے، وہ روحانیت میں اپنا بڑا مقام رکھتے تھے، انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. ہم ان کی بددعا نہیں لینا چاہتے اور ہم ان سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے. تو اس طرح یہ وزارت خارجہ کے محاذ پر جو یہ فتح، روحانی فتح میسر آئی عالم اسلام کو، جس کا ثبوت قرآن حکیم میں موجود ہے، وہ شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہا کی مبارک ذات سے وابستہ ہے. اس کے علاوہ سورہ حلطہ میں جو آیات آئی ہیں جس میں یوفون بالنذر ویتمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اس کی تاریخ سے آپ سب جانتے ہیں، سب واقف ہیں کہ کس طرح بچے بیمار ہوئے اور والدین نے حضور کی ہدایت پر منت مانی 3 روزوں کی، اور 3 روزے جب رکھے گئے تو افطار کے وقت الگ ترتیب تینوں دن مسکین، یتیم اور اسیر نے آ کر کھانا طلب کیا تو سب نے اٹھا کر اپنا کھانا، بچوں سمیت اپنا کھانا ان کو دے دیا. اور اس کے بعد جب حضور گھر تشریف لائے تو سب کی نقاہت اور کمزوری کا عالم دیکھا تو آپ کے دل پر ظاہر ہے کہ ان کو دیکھ کر افسوس ہوا. تو یہ آیات نازل ہوئی اور خوبصورت آیات ہیں. 18 آیات سورہ حلطہ کی ہیں جس میں ابرار کا ذکر کیا گیا ہے، یتمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ وہ مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اور آگے جا کے آیات کہتی ہیں کہ تمہاری اس کوشش کے اللہ تعالیٰ اس کوشش کا مشکور ہے. اور پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن ان سے کسی قسم کے شکریہ کی توقع نہیں رکھتے، اور بلکہ یہ خوف خدا میں اور اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. تو یہ آیات تھیں جو بی بی کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اب علم کا جو ذکر ہے جس کا میں نے آغاز ہی میں ذکر کیا تھا کہ علم فقہ اور علم دین، اس میں بی بی کو کمال حاصل تھا. قرآن میں اشارتاً 12 عورتوں کا ذکر ہے جس میں جناب حوا کو توبہ عطا ہوئی، جناب سارہ کو جمال عطا ہوا، جناب آسیہ کو حرمت عطا ہوئی، اور جناب رحمت جو جناب ایوب کی زوجہ تھیں ان کو عفت عطا ہوئی، اور مادر موسیٰ کو صبر عطا ہوا، بلقیس کو عقل عطا ہوئی، زلیخا کو حکمت عطا ہوئی، مریم کو صفوت عطا ہوئی، جناب خدیجۃ الکبریٰ کو خدا اور رسول کی خوشنودی، اور جناب فاطمہ الزہرا کو علم کی فضیلت عطا ہوئی ہے. علم کی فضیلت باب مدینۃ العلم کی زوجہ ہیں، مدینۃ العلم کی بیٹی ہیں. آپ وہی کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی، بیٹی، بیوی، ماں کی حیثیت سے وہ یادگار کردار ادا کیے کہ جو قیامت تک بے مثال ہیں. آپ ام ابیہا کہلائیں، بچپن ہی سے ادارے نبوت کی مددگار رہیں. ابو جہل بے ادبی کرتا تھا، مکے میں حضور کی پشت پر حالت نماز میں اونٹ کی غلاظت ڈالی. بی بی اس وقت چھوٹی بچی ہیں، روتی جاتی تھیں، دھوتی جاتی تھیں. شیب ابی طالب میں 3 سال کی فاقہ کشی بی بی نے آغوش مادر میں شیب ابی طالب میں گزاری، ہجرت کے دکھ اٹھائے. ماں کی طرح اپنے عظیم المرتبت والد پر شفقت اور محبت
निछावर करती थी, इसीलिए हुजूर ने आपको उम्मे अबीहा का खिताब दिया था। बीवी की हैसियत से अली जैसे वली की ज़ौजा बनी, और मर्तबा ये है कि बेटी की हैसियत से रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत है। अली जैसे कुल्ले ईमान के लिए निस्फ ईमान की मालिक हैं और जवानाने जन्नत के सरदारों की माँ है। आपके कदमों के नीचे उनकी जन्नत है जो खुद जवानाने जन्नत के सरदार हैं। इसीलिए कहा गया कि फातिमा की मार्फत मुमकिन नहीं, लैलतुल कद्र का जो है जिक्र किया गया था, इसीलिए किया गया था कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे हम तुम पर हुज्जत है, हमारी जद्दा हम पर हुज्जत है, हम पर हुज्जत है। ये मर्तबा है बीबी का। बीबी की जैसे मैंने आपको बताया कि पैदाइश किस तरह होती है, बेसत के 5वें साल में इस्लाम पर खर्च हुई, खाना काबा की तामीर पर खर्च हुई, और मुसलमानों के लिए कहत के दौरान खाने पीने का इंतजाम करने पर खर्च हुई, हिजरत हबशा के किराओं पर खर्च हुई। उसके अलावा किस तरह बीबी खदीजा की दौलत किस तरह आपने हुजूर के कदमों में लाकर डाल दी थी कि जिस तरह चाहें आप इस्तेमाल करें, लेकिन बीबी सैयदा बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने इस दौलत में से कुछ तरका न पाया, और इस दौलत में से आपने सबसे बड़ी दौलत, दौलत फक्र जो थी वो बीबी को अता हुई, और सबसे बड़ी दौलत जो दौलत ईसार कुर्बानी जो थी वो जनाब खदीजत कुबरा से बीबी को हासिल हुई। और ये देखें कि वो खदीजतुल कुबरा के जिनके खादिम और कनीजे सोने चांदी की बेल्ट पहनते थे और सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, उनकी बेटी का जब अमली जिंदगी का सफर शुरू हुआ तो उनकी चादर में पैबंद लगे हुए हैं, वो अपने हाथों से चक्की पीसती हैं, घर का काम करती हैं। ये सफर जो है, ये इस सफर ने बता दिया कि ये सफर सारा ईसार कुर्बानी का और अशात इस्लाम के लिए कुर्बानी का सफर था। हिजरत के दूसरे साल आपका निकाह हुआ, और हुजूर के साथ जिस तरह आप कार्य रिसालत में शरीक रहीं, इसी तरह जिहाद खानादारी में भी जो है वो आप बेहतरीन नमूना अमल है। ये आप ही ने उम्मत मुस्लिमा के सामने पेश किया। हुजूर ने बैरून खाना अशात इस्लाम का बीड़ा उठाया हुआ था, जिनमें अमूर रियासत, तबलीग दीन, मामलात मुस्लिमीन और गैर मुस्लिमीन से रवाबत, आपस के झगड़ों का निपटाना, गज़वात, तरबियत सहाबा और इबादत के हवाले से तरबियत, ये सब कुछ शामिल था। और इन तमाम पुराशोभ हालात के दौरान एक मिसाली और पुरसुकून घर का नमूना बीबी ने पेश किया। खामोशी से एक मुकद्दस चार दीवारी को घर बनाकर बच्चों को ऐसे किरदारों में ढाला जिन्होंने तारीख का धारा मोड़ दिया। मुख्तसर से अरसा हयात में कुव्वत मार्फत और ताकत किरदार के मौसर होने की ऐसी मिसाल कायम की कि आज तक अखले इंसानी मुकम्मल तौर पर इस घराने की नूरानियत और कुव्वत का अदराक नहीं कर सकी। जमाने के साथ साथ इस घराने के अनवार पर से पर्दे उठेंगे और इंसानियत को मालामाल करते जाएंगे। इस माशरे में जहां लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, वहां बीबी की शख्सियत वाकई अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर चमकी। सॉरी, सबसे पहले तो आपकी पैदाइश के हवाले से कुछ बातें। तो हुजूर को कुरैश मक्का अब्तर कहा करते थे। एक मर्तबा आप हरम काबा में थे कि उमर बिन वाइल ने आपसे कुछ बातें की। जब वो बाहर आया तो उसके साथियों ने पूछा, तुम किससे बातें कर रहे थे? उसने कहा, अब्तर से, जिसका मतलब है मक़तूअ नस्ल। हुजूर दिल गिरफ्ता हुए तो सूरतुल कौसर नाजिल हुई। आपकी नस्ल मुबारक आपकी बेटी से इसी तरह चली जिस तरह बेटों से चलती है। अल्लाह के नबी को आप अपनी बेटी से किस तरह कितनी मोहब्बत थी। जहालत के अंधेरे में आपकी शख्सियत ने तारीख में मजलूम औरत को जिंदा दरगोरी से बचाया और हयात की खिलकत अता की। हकूक के हवाले से आपने दुनिया को किस तरह आवाज बुलंद करनी सिखाई, किस तरह बीबी ने अपने इर्द गिर्द के लोगों में अपनी रोशनी फैलाई। आपकी पाकीज़गी और तहारत की सनद जो आपको हासिल है। इस्लाम में औरत को बहुत अहम मकाम दिया गया है, और क़ब्ल इस्लाम औरत को उसके मर्तबे से गिराकर उसे जानवर और जिन से बाजार बना दिया गया था। खातून जन्नत की शख्सियत ने औरत की फजीलत और माशरे में इसके मकाम को इज्जत अता की। इसे बेटी के रूप में मोहब्बत का हकदार जाना गया। ये वो माशरा था कि जब बेटी की पैदाइश की खबर सुनते थे तो उनके चेहरे स्याह पड़ जाया करते थे।
اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر اپنے رسول کو بیٹی عطا کی، اور جناب فاطمہ الزہرا نے عورتوں کے مقام کو بھی تقوی کے میزان پر رکھ کر بلند کر دیا، اور قرآن نے برملا کہا کہ اعمال کی جزا و سزا میں بھی عورت اور مرد برابر ہیں، مساوات انسانی کا ایسا معیار قرار پایا جس میں عورت کو عورت ہونے کی حیثیت سے کسی قسم کی حقارت کا سامنا نہ تھا، بلکہ بزرگی اور فضیلت کا پیمانہ مردوں کی طرح تقوی قرار پایا۔ یہ ایسا موڑ تھا جس پر رک کر کائنات کی عورت نے محسوس کیا کہ اب اس کی ذلت کے دن ختم ہوئے اور اسے مستقبل میں بھی بحیثیت انسان معاشرے میں اہم مقام حاصل ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی جنہوں نے اپنی زندگی عورت کے لیے ایک مثال قائم کر کے دکھائی۔ تو میں آپ اس حوالے سے، بس اب میرے پاس وقت بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے، لیکن میں شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے جو روشن پہلو ہیں ان کو آج 21ویں صدی کے حالات کے حوالے سے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتی ہوں۔ آج عالمگیریت کے اس دور میں کچھ اہم خصوصیات ہیں جن میں نمبر 1 بے انتہا مصروفیت، نمبر 2 علم اور معلومات، نمبر 3 شعور و آگہی، نمبر 4 حقوق انسانی کے روز بروز بڑھتے ہوئے مطالبات۔ تو یہ میں اس حوالے سے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ نے جو ہمیں نقطے عطا کیے ہیں، جو روشن پہلو عطا کیے ہیں، وہ آج بھی ہمارے لیے کس طرح مشعل رہا ہے۔ مصروفیت کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں بی بی کا مختصر عرصہ حیات ہر لمحہ اس شان سے خدائی کاموں میں گزرا کہ آپ لیلۃ القدر کی مصداق قرار پائیں۔ جیسے ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، اسی طرح شہزادی کی حیات مبارکہ کو سن و سال کے پیمانوں سے نہیں بلکہ برکت و معنویت کے معیار سے دیکھنا چاہیے۔ ملٹی ٹاسکنگ آج کے زمانے کا خاصہ کہلاتا ہے۔ بی بی نے بچپن سے لے کر آخری سانس تک اس مصروفیت کا مظاہرہ کیا جس میں دنیا کے کاموں کے ساتھ عبادت کی شان نظر آتی ہے۔ ادب پروردہ صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، کہ آپ چکی پیستی جاتی تھیں اور آپ کے لب قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اور کس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھر کے کاموں میں جب آپ تھک جاتی تھیں، ظاہر ہے بچوں کی پرورش، گھر کا کام اور سارے محنت مشقت، اور حضرت علی جنگوں میں اور جہاد میں مصروف رہتے تھے، تو آپ اپنے والد محترم کے پاس یہ عرضی لے کر گئیں کہ میری مدد کے لیے مجھے کوئی کنیز عطا کر دیں، کوئی ہیلپر دے دیں، جیسے آج کل ہم سب کو گھر میں ہیلپر چاہیے ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آپ کو تسبیح فاطمہ عطا فرمائی، جو آج تمام مسلمان اپنی نمازوں کے بعد عطا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ میں تمہیں یہ بہترین چیز عطا کر رہا ہوں کہ یہ دنیا اور آخرت کی سب چیزوں سے بہتر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ تسبیح جس کی وہی عادات 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، جہاں سے دنیا کے کسی بھی خطے، کسی بھی حصے سے آپ جب تسبیح لیتے ہیں ان کے دانوں کی تعداد یہی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو بی بی کی معرفت سے ہمیں تحفہ ملا ہے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور یہ وہ تسبیح ہے جو انسان کی طاقتوں اور قوتوں کو بحال کرتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے a woman's work is never done، آج کے زمانے میں بھی کہ عورتوں کے گھر کے کام کسی طرح ختم نہیں ہوتے، لیکن یہ تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا ایسی طاقت، توانائی اور روحانیت اور معنویت عطا کرتی ہے کہ انسان اپنے کاموں پر قابو پا لیتا ہے۔ اب ان کاموں میں اپنے بابا کی دلجوئی ہو، رحمت عالم کے دشمن کے سامنے کھڑا ہونا ہو، یا شب ہجرت جب صاحب ممبر سلونی بستر رسول پر تھے، شہزادی گھر کے معاشرے سے باخبر چوکنا گھر میں موجود تھیں اور ہراساں ہونے کی بجائے ہر قسم کے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھیں۔ یہ بی بی کی بہادری کا ثبوت ہے۔ اپنے بابا کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ ام ابیہا کہلائیں، اور ملکۃ العرب کی بیٹی خدمت خلق کے کاموں میں بھی مصروف رہتی تھیں، اور اپنے معاشرے کی خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمتن موجود رہتی تھیں۔ اور بی بی کو آنے والے وقتوں کے حساب سے جو علم و معرفت عطا ہوئی تھی وہ بھی ہم تک پہنچی ہے۔ اور اس کے علاوہ شعور و آگہی جو ہے وہ
آج کا زمانہ جو انسان فخر کرتا ہے اپنے انٹیلیجنس پر، ہیومن انٹیلیجنس سے گزر کر اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک پہنچ گیا ہے، تو یہ ہمیں بی بی کی دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے جو کہ بازار میں اس وقت موجود ہے. اس میں ایسے ایسے نقطے عطا ہوئے ہیں کہ جو مختصر ہونے کے ساتھ انسان گہرائی میں چلا جاتا ہے، جس میں ایک جملہ، صرف ایک دعا کا حوالہ میں آپ کو دوں گی، جس میں فرمایا اے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. آپ جانتے ہیں کہ تزکیہ نفس، پاکیزگی نفس اور نفس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا ہم لوگ ہر وقت کرتے ہیں. تو بی بی کی ایک یہ مختصر سی دعا جو ہے، جس نے ہمیں یہ معرفت عطا کی ہے کہ اپنے نفس کے کہنے پر نہیں چلنا ہے، بلکہ احکامات الہی اور وحی کی روشنی میں احکامات اسلام پر چلنا ہے. اور نفس جیسے کہ سورہ یوسف میں بھی ہے کہ نفس ہمارا برائی پر آمادہ کرتا ہے. تو بی بی نے ہمیں بتا دیا کہ اس طرح دعا کریں کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، بلکہ مجھے میرے نفس پر قابو پانے کی طاقت عطا کرنا. شہزادی حقوق انسانی کی علمبردار اس شان سے ہے کہ شہزادی نے حقوق کے حوالے سے علم تخلیق کیے. اس معاشرے میں جہاں غلام اور کنیزیں فروخت کیے جاتے تھے، جہاں غلام اور کنیزوں کی زندگی ایک مالک کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، بی بی نے جب جناب فضہ کو حاصل کیا، دوسری دفعہ جب گئی ہیں، جب خیبر کی فتح ہوئی ہے تو بی بی کو حضور نے فضہ عطا کی تھی گھر کے کام کاج کی مدد کے لیے. یاد رکھیے کہ اس زمانے کے غلام اور کنیزوں کا جو کلچر تھا وہ ہمارے آج کل کے گھر میں جو ہمارے مددگار ملازم ہیں ان کا جیسا نہیں تھا، بلکہ اس وقت ان کی پوری زندگی، پوری توانائیوں کا مالک جو ہوتا تھا وہ غلام کا یا کنیز کا مالک یا مالکہ ہوتی تھی، کہ ان کو اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا، اور ان کی جانوروں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا. اور مکے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح غلاموں اور کنیزوں کی حیثیت تھی، ان کو جن سے بازار سمجھا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ ہر قسم کا تشدد اور برا سلوک رکھا جاتا. اب بی بی سیدہ کو جب کنیز جناب فضہ حاصل ہوتی ہیں تو یہ طویل بحث ہے کس طرح بی بی نے ان کی تربیت کی کہ جناب فضہ نے بعد میں 20 سال تک قرآن کی آیات کے ذریعے گفتگو کرتی تھی. یہ ایک الگ موضوع ہے جو کہ اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، اور وہ بھی بڑے اعلیٰ خاندان کی اور شاہی خاندان کی تھی، لیکن انہوں نے اس گھر کی کنیزی کو اپنے لیے اعزاز سمجھا. اور بی بی فضہ کے لیے کس طرح بی بی نے ایک پروگرام کیسے سیٹ کیا تھا کہ دنیا کو بتا دیا کہ کنیز کو کس طرح رکھا جاتا ہے. اچھا، ایک دن بی بی گھر کے کام کرتی تھی اور ایک دن جناب فضہ کرتی تھی. اب آپ یہ سوچیں کہ جس دن بی بی کے گھر کے کام کی باری ہوتی ہوگی اس دن جناب فضہ ریلیکس کرتی ہوں گی، اپنا اسی طرح جیسے گھر کی معزز خواتین اپنا خیال رکھتی ہیں وہ کرتی ہوں گی، آرام کرتی ہوں گی. بی بی ان کے لیے کھانا بھی پکاتی ہوں گی، بی بی گھر بھی صاف کرتی ہوں گی، سب کچھ کرتی ہوں گی. یہ وہ عظیم الشان مثال تھی عرب کے اس معاشرے میں کہ جو سوچنے پر انسان کو مجبور کرتی ہے کہ آپ نے اس علم کو تخلیق کیا کہ غریبوں اور کنیزوں کے غلاموں کے حقوق کی کس طرح پاسداری کی جاتی ہے. شوہر کے حقوق کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے حضور نے آپ کو نصیحت فرمائی تھی کہ فاطمہ علی سے فرمائشیں زیادہ مت کرنا کیونکہ ان کے پاس مال دنیا میں سے بہت زیادہ نہیں ہے. تو یہ بات آپ نے پلے گرہ باندھ کے رکھی ہوئی تھی. آپ نے اپنے شوہر پر کبھی بھی آمدنی سے زیادہ اخراجات کا بوجھ نہیں ڈالا. یہ حالانکہ ملکۃ العرب کی صاحبزادی ہے لیکن یہ وہ عظیم الشان کردار کی حامل ہے. آج کی نوجوان بچیوں کو اور آج کل کی خواتین کو یہ بات سوچنی اور سمجھنی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو کس طرح ان کی آمدنی سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالیں، ورنہ تو جو آپ دنیا میں کرپشن کا بازار گرم دیکھ رہے ہیں اس میں سے مین وجہ جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ شوہر گھر کا خرچہ پورا نہیں کر پاتے تو پھر وہ غلط راستے اپناتے ہیں. اس کے علاوہ شوہر کا حق دنیا کے سامنے رکھ دیا. یہودی کی بیٹی کی شادی سے کا دعوت نامہ آیا تھا. اب مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ وہ یہودی نے جو شادی میں بلایا تھا اس کا مقصد کیا تھا.
کیا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن آج کل کے کارڈ کی طرح مسٹر اینڈ مسز کا بلاوا نہیں تھا، بلکہ بطور خاص شہزادی کو بلایا گیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں یہودی رہتے تھے اور ان کا رویہ کس طرح مخاصمانہ تھا۔ اب اس کے پیچھے کیا مقصد تھا اس بحث میں نہیں، لیکن بی بی کا مشہور جملہ ہے کہ جب یہودی دعوت نامہ لے کر آیا تو بی بی نے کہا علی سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ تو یہ آج کل کی عورتوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ اور پڑوسیوں کے حقوق میں پہلے بھی ذکر کر چکی، اس طرح مد نظر دعا میں پہلے پڑوسیوں کا ذکر، پھر اپنے گھر والوں کا ذکر۔ بچوں کے حقوق قرۃعینی و ثمرۃ افوادی، محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا، یہ سب ماؤں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مادراں راہ اسوۂ کامل بطول، اور بہترین تربیت کے لیے ہمتن موجود رہنا۔ اس قسم کے واقعات سے ہماری تاریخ مزین ہے، جہاں خوشخطی کا مقابلہ ہو یا دربار پیغمبر میں سے واپسی پر بچوں سے پوچھنا کہ آج نانا کے دین مبارک سے تم نے کیا سیکھا، ان کے دہنے مبارک سے کیا نکلا۔ تو یہ بی بی کی تربیت تھی۔ یتیم، مسکین اور اسیر کو لگاتار 3 دن کھانا دینے میں بچے بھی شامل ہیں۔ یہ ان کی اخلاقی تربیت تھی کہ باوجود بیماری کے، کمزوری کے آپ نے منع نہیں کیا، اور ایثار اور قربانی کا وہ سبق سکھایا کہ ان بچوں نے آگے جا کر تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ بی بی کی وصیتوں سے بھی یہ بات ظاہر ہے کہ انسانی حقوق کی کتنی علمبردار تھیں۔ مولا علی سے فرمایا کہ میرے بعد امامہ سے شادی کر لینا، کہ وہ میرے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، اور ایک رات اپنی بیوی کے پاس اور ایک رات میرے بچوں کے ساتھ بسر کرنا۔ پھر آپ نے اپنے اثاثوں کو بھی تقسیم کیا اور حقداروں تک پہنچانے کا وعدہ کیا۔ یہ سب نکات جو میں نے بیان کیے، اس میں سے شہزادی کا یہ وہ رول ہے کہ وہ حقوق انسانی کی علمبردار ہے۔ یہاں تک کہ بی بی نے جو حجاب کا تصور خواتین کو دیا کہ مکمل حجاب میں رہ کر خواتین اپنی عصمت و طہارت کی حفاظت کر کے بھی اپنے فرائض ادا کر سکتی ہیں، اور اس طرح عورت کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے مکمل حجاب میں رہ کر اپنے جاب بھی کر سکتی ہے، بزنس بھی کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ کہ بی بی ملکۃ العرب کی بیٹی ہیں، اور کس طرح وہ انٹرپرینیور میں لیڈی بھی تھی، اور کس طرح آپ نے یہ دنیا کے سامنے رکھا۔ اور بی بی نے اپنے علم کا مظاہرہ، عقائد و فروغ کی بات کی، فلسفہ بیان کیا، اور بی بی نے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے حقوق انسانی کو اجاگر فرمایا۔ بطور خاص عورتوں کے لیے نمونہ عمل، شادی کے وقت لڑکیوں سے ان کی مرضی معلوم کرنی چاہیے کہ جب بہت سے بڑے بڑے مراتب والے آپ کا ہاتھ طلب کرنے کے لیے آئے، حضور نے جب آپ سے پوچھا تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے۔ شرم و حیا کے پیکر نے یہاں بھی اپنا حق انتخاب استعمال فرمایا، اور جب حضرت علی سے رشتے کے بارے میں پوچھا تو رحمت عالم نے وہ حیا آمیز اقرار محسوس کیا جو بی بی کے مبارک چہرے سے نمایاں تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ میں یہ ہے کہ آنے والی بیوی کے وطن سے پیدا ہونے والے بچے کو، حضرت عباس کو جو کہ جناب ام البنین کے بیٹے تھے، بی بی نے سلام کہلوایا تھا۔ اس سے بڑھ کر حقوق کی کیا پاسداری ہوگی؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے فکر و آگہی کی حدود کو وسیع کرنا ہوگا۔ ان عظیم الشان انسانوں کی سیرت کو چند خانوں میں تقسیم کر دینا ان کی حق تلفی ہے۔ اس سے بڑھ کر تحقیق کریں کہ بی بی چکی پیستی تھیں اور گھر کا کام کرتی تھیں، ان کی چادر میں پیوند تھے، یہ ان کی اس قربانی کا نتیجہ تھا جو ملکۃ العرب کی بیٹی نے اسلام کے لیے دی تھی۔ آج وسائل کی دنیا ہے اور ہم سب کی زندگیاں الحمدللہ پرآسائش ہیں، لیکن ہم ان کرداروں کو بھول گئے ہیں، ان روشنیوں کو بھول گئے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جاہل کو تعلیم دینا اس کا حق ہے، اور بی بی نے ہمارے لیے تعلیم و تربیت کے سب نکات بیان کر دیے ہیں اور عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ سن و سال سے زیادہ علم و آگہی اہم ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے علامہ اقبال کی اسی منقبت کے آخری اشعار آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ برخا کے او پاشید میں۔
کہ رشتہ عین حق شریعت کا قانون میری پیروں کی زنجیر ہے اور حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ میرے سامنے ہے. ورنہ گردے تربتش گردید میں، ورنہ میں آپ کی تربت کا طواف کرتا سجدہ برخا کے پاشید میں، اور آپ کی تربت کی مٹی پر سجدے کرتا. یہ خراج عقیدت علامہ اقبال نے پیش کیا، اور یہ مختصر آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. گویا ان انوار کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ کی طبیعتی اور مابعد طبیعتی عظمت کا اظہار کرتے ہیں. اور اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے یا کچھ سوال کرنا ہے تو میں حاضر ہوں. تھینک یو، جزاک اللہ، وما علینا الا البلاغ. شکریہ محترمہ ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحبہ. آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق بہت سے گوشے بتائے ہمیں، اور اسلام کی خواتین کو آپ کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے. اب ہم سوال جواب کے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں، اور جنہوں نے بھی آج کے مقالے کے اوپر کچھ تبصرہ فرمانا ہے، سوال کرنا ہے، تو اپنے ہاتھ کا نشان بنائیں تاکہ میں ایک ایک کر کے صاحبان کو پکاروں. کسی نے ابھی ہاتھ کا نشان نہیں بنایا تو میں اس پروگرام کے منتظم جناب محترم ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا ان پٹ دیں. جی بہت شکریہ جی میر افسر رحمان صاحب. ماشاءاللہ ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحبہ نے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں خوبصورت علمی اور روحانی نذرانہ عقیدت پیش فرمایا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید مجھ سے پہلے سوال جواب ہو جائیں. ابھی ایک ہاتھ اٹھا ہے تو اس سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحبہ سے کہ انہوں نے جو سیدہ پاک کی عمر کے حوالے سے بات کی 18 سال، تو کیا یہ متفق ہے سب کے نزدیک؟ میرے نزدیک تو شاید یہ کوئی 28 یا 29 سال سیدہ پاک کی عمر تھی، اور اگر 18 سال عمر تھی تو پھر سیدہ پاک کی جو شادی مبارک ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے، اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ تو اس حوالے سے جی تاریخوں میں یہ ہے کہ یہ دونوں روایتیں موجود ہیں، لیکن 18 سال عمر، اس وقت عمر 9 سال کی تھی بی بی کی جب شادی ہوئی ہے، اور 4 بچے ہوئے ہیں آگے پیچھے بالکل قریب، اور 9 سال کچھ مہینے آپ کی ازواجی زندگی رہی ہے. یہ تاریخیں روایات مجھ تک پہنچی ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 75 یا 90 دن کے بعد آپ انتقال فرما گئی تھیں 11 ہجری میں. جی ڈاکٹر صاحبہ اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں، کراس کوشچن تو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ میں نہیں ہے نا، لیکن آپ اس پہ مزید، آپ کی ماشاءاللہ ریسرچ بھی اچھی ہے، اور میں امید کروں گا کہ آپ کسی اگلے اس میں اس حوالے سے، اور خاص کر کے جو عمر کا 9 سال کی عمر میں مستشرقین کے حوالے سے بڑے اعتراضات آتے ہیں. خیر ہمارا ایک پہلے پروگرام ہوا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، اسی میں تو ڈاکٹر خاکوانی صاحب نے بڑا خوبصورت انپٹ دیا تھا، باقی حضرات نے بھی. تو اس حوالے سے بھی ذرا دیکھیے گا کہ اگر 9 سال کی عمر ہوتی ہے تو پھر تاریخ اور عالمی حالات اور موجودہ دنیا میں اس کو عقلی انداز کے ساتھ جسٹیفائی کرنا، اور اسلام کے حوالے جی اس زمانے میں اور ویسے بھی 9 سال کی عمر میں لڑکی کی بلوغت کے احکامات شریعت کے حساب سے بھی ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں. اور اس وقت عرب کے کلچر اور معاشرے میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے یہ کہ 9-10 سال کی عمر میں بچی بالغ ہو جاتی تھی اور اس کی شادی کر دی جاتی تھی، اور ذرا سی عمر بڑھتی تھی تو لوگ اس کے بارے میں پھر یہ سمجھنے لگتے تھے کہ یہ بہت زیادہ عمر رسیدہ اور یہ وہ ہیں. تو یہ میں نے جہاں تک میں نے پڑھا ہے، مجھے میری تحقیق کے مطابق یہی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. سبتغ اللہ خان صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا، میں جناب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی بات رکھیں. آپ تک میری آواز پہنچی جناب؟ جی کان جی آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت اچھا موضوع ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کے فضائل بیان ہو رہے تھے.
آپ کے معلومات کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف کی ایک شرح ہے، اس کا نام ہے منح الباری، شرح صحیح بخاری۔ یہ علامہ حافظ محمد احسن دراز پشاوری صاحب نے لکھی تھی، اور یہ قصہ خانی بازار میں اس وقت پشاور میں جمعہ پڑھاتے تھے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب بولے۔ جی میرے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ بات کریں۔ جی صبغت اللہ صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ جاری رکھیں۔ اچھا، وہ اس کو ڈاکٹر صاحب کو جو کہہ رہے تھے میں نے کہا شاید نہیں آ رہی۔ اچھا، میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو منح الباری ہے نا جی، شرح صحیح بخاری، اس میں انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات کی ہے جو بڑی ایک اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر لے آئے، اور وہاں پر مزار شریف پر کھڑے ہو کر جب آپ لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک سے آپ کے ہاتھ مبارک ظاہر ہوئے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کو آپ نے اپنے مزار میں لے لیا۔ اتنا تک انہوں نے فرمایا کہ روایت ایک میں اتفاق ہے، آگے علماء کا اختلاف ہے، بعض نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس دے دیا، اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا حضور کے ساتھ ہی دفن ہے۔ اب یہ جو بات ذکر کی ہے یہ بہت بڑے پائے کے عالم تھے، ان کا مزار بھی پشاور میں ہے، اور اصل میں یہ افغانستان کے تھے، پیر سیال خواجہ شمس الدین سیالوی صاحب کے استاد تھے۔ اور بعد میں اس وقت یہ جو روایت ہے اس کی تحقیق کی گئی، اور عربی میں ایک کتاب ہے بہت متقدمین علماء میں سے، مجھے اس کا نام ابھی ذہن سے چلا گیا، انہوں نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا جب وفات ہوئی تو اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ تو میں نے یہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ محققین ہیں، مزید اس کی آپ آگے تحقیق کر لینا۔ باقی جو عمر کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ حضرت سیدہ کی عمر اس وقت کتنی تھی جب آپ کا وصال ہوا، تو اس پر بھی انشاءاللہ میں بھی تحقیق دعا کرتا ہوں۔ میں نے پہلے کی ہوئی تھی، میرے ذہن میں ابھی استحضار نہیں ہے، تقریباً 27 28 29 سال، یہ جو ڈاکٹر یاسر سے فرما رہے تھے میں نے غالباً اسی طرح پڑھا تھا۔ پھر بھی دیکھ رہے تھے سیر اعلام النبلاء میں اور دوسری جو کتابیں ہیں ان میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت نصیب فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ میر صاحب اپنا مائک آن کر لیں۔ جی میر صاحب کا جی وہ اصل میں جن صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی صدارت کی، ان کا فون تھا کہ میری لنک خراب ہے، تو پھر میں محمد اختر سید صاحب سے درخواست کی صدارتی خطبے کے لیے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، سارا سید صاحبہ نے سوال کرنا ہے۔ صدق اللہ صاحب آپ ہاتھ کا نشان مٹا دیجئے۔ جی سارا سید صاحبہ۔ سارا سید صاحبہ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ سر میں کہہ رہی ہوں کہ سر فرید الدین صاحب سے پہلے لے لیں آپ تبصرہ یا سوال، انہوں نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا نا۔ آپ کر لیں پلیز ہمیں اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ بہت اچھا پروگرام، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پروگرام۔
ایک بات جو میں ہر پروگرام کے حوالے سے سوچتی ہوں، جو بھی اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے کسی شخصیت کے حوالے سے، کہ ہم اسے اپنی عملی زندگی میں کیسے لے کے آئیں. فضائل بھی بہت بیان ہوتے ہیں، اور ابھی جیسے اختلاف رائے ہو گیا، اتفاق ہے کہ میں نے بھی یہ 28 سال کی عمر پڑی ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے نا کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کو ہم پریکٹیکل لائف میں رول ماڈل بنائیں کیسے. ہماری بچیاں، ہم خود خواتین، اور خاص طور پہ جو ٹیکنالوجی کا ایک دیو ہے جس نے ہم سب کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اور اس میں جو ہمارے سامنے سیلیبریٹیز شو ہو رہی ہوتی ہیں، پیش ہو رہی ہوتی ہیں، وہ نہ کر کے بھی بہرحال بچیوں کو، خواتین کو آپ دیکھیے اٹھنے بیٹھنے، ہماری شادیاں، ہمارے مرنے، ہمارے میک اپ، ہماری جیولریز. ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے قناعت کی بات کی یا شوہر کی فرما برداری کی بات کی، تو ہم پریکٹیکلی تو دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں مائنس ہوتی جا رہی ہیں. تو مجھے یہ چیز بہت امپورٹنٹ لگتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ اس حوالے سے مجھے جواب دیں کہ اس میں ہم کیا کریں. لیکن نا یہ سال میں ایک دفعہ ایک بہت اچھا علمی مقالہ کر لینا اور اس پہ واہ کر لینا، یہ تو بہرحال اس کا حل نہیں ہے. اس میں میرا خیال ہے پریکٹیکلی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ماؤں کی تربیت کی ضرورت ہے، بچیوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اور اتنی اسٹرانگ تربیت کی کہ جس میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ میری بچی اگر حجاب لے تو میں اسے کہوں کہ میری بچی تو بالکل بی بی صاحبہ جیسی لگ رہی ہے، میری بچی تو حضرت ختیجہ جیسی لگ رہی ہے. میں اس کو کیسے آئیڈیل ایسا بنا دوں ان تمام ہستیوں کا کہ وہ اس تمام سوسائٹی میں بھاگ کے ان کو اپنا لے. جی شکریہ. جی سمیہ، ڈاکٹر سمیہ صاحبہ. جی بہت اچھا سوال ہے، لیکن درد دل اور سوز دل کے ساتھ میں عرض کروں گی کہ یہ نوبت جو پہنچی ہے ہمارے معاشرے میں وہ اسی وجہ سے تو پہنچی ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی، ہم نے ثقلین سے دوری اختیار کر لی. جو حضور نے فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین، اللہ کی کتاب اور میرے اطرت اہل بیت. جب ہم نے ان دونوں سے دوری اختیار کر لی اور معاشرے کا یہ رنگ ہو گیا، تو یہ آپ کو ایسا لگتا ہے، نظر آتا ہے کہ یہی پریویلنٹ ہے اور یہی جو ہے یہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. ہم اتنے دور آ گئے ہیں اپنے نورانی مرکز سے، اتنا دور آ گئے ہیں کہ جتنا یہ تصنع، بناوٹ اور جتنی یہ آج کل کی دنیا کی ویسٹرن کیپٹلزم کے جو اظہار مظاہرے ہمارے عام نجی محفلوں میں، شادی کی محفلوں میں، گھر بار میں، کاروبار میں، روزمرہ کی باتوں میں، روزمرہ کے اٹھنے بیٹھنے میں شامل ہو گئی ہیں، کہ یہ اس قسم کی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی کی ہیں، ہمیں لگتی ہیں کہ یا ہم ان کو کیسے اپنی زندگی میں لائیں. جبکہ آخر میں نے آپ کے سامنے خاص طور سے یہ والا خاکہ پیش کیا تھا کہ عالمگیریت کے اس دور میں جو خصوصیات ہیں، بے انتہا مصروفیت ہے، ملٹی ٹاسکنگ ہے، علم اور معلومات کا، یہاں تک کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ ٹیکنالوجی اور کیا سے کیا نہیں ہے، شعور و آگہی ہے، ہر طرف ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ چرچا ہے، روز بروز بڑھتے ہوئے مطالبات ہیں. اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے نکات پیش کیے کہ بی بی کو علم کی فضیلت عطا ہوئی تھی، اور علم کے حوالے سے ظاہر ہے یہ ہے کہ اپنے زمانے کا علم، جو بھی آپ کے زمانے کا علم ہے وہ آپ حاصل کریں. اس حوالے سے تو اسلام نے بہت زور دیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور ہماری تو وہی کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو یہ جہاں تک تعلق ہے اس کا سادگی اور اس کا، تو آپ دیکھیں کچھ مثالیں آپ کو آپ کے معاشرے میں بھی ملتی ہیں اس قسم کی، کہ جو اپنے مکمل حجاب کا بھی پاس کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں طہارت اور پاکیزگی کو بھی لاتے ہیں، اس کے بعد معاشروں میں شامل ہوتے ہیں. تو جب ہم اگر اتنا زیادہ تنزلی کے معیار کو اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ معیارات ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے. بات یہی ہے، رونا اسی بات کا ہے. ہمارا معاشرہ جو اتنا تباہی کا شکار ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا ہے کہ یہ نورانی پیکج، نورانی مرکز اور یہ انوار وہی ہماری زندگی سے اتنی دور ہو گئے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں بہت مشکل نظر آتی ہیں. جیسا کہ اگرچہ ایسا
ہونا نہیں چاہیے. جب ہمارے پاس یہ ہستیاں موجود ہیں، ان کا رول ماڈل موجود ہے، قرآن حکیم موجود ہے، اقوال موجود ہے، سیرت طیبہ موجود ہے، ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی موجود ہے، لیکن اگر ہم اس کو پس پوش ڈال دیں گے تو ہمارا یہی حال ہونے والا ہے، اور اسی طرح حیران پریشان اور سرگردان پھرنے والے ہیں، اور اس سے زیادہ برا حال ہونے والا ہے. آپ ورلڈ پالیٹکس کی طرف ذرا نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ پھر آئندہ آنے والی باری کس کی ہے. یہ سب چیزیں نمایاں ہیں، صاف ہیں، ظاہر ہیں، سامنے ہیں، اور اب یہ تو مرثیہ اور ماتم اور رونے کا مقام ہے. اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی. امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی. جی فرید الدین مسعود صاحب، میرے پاس ایک انہی کا ہی ان پٹ لینا ہے، پھر 5 منٹ ہے ان کی صدارتی خطبہ بھی سننا ہے. جی فرید الدین مسعود برانی صاحب، شاید وہ آؤٹ ہو گئے. جی ڈاکٹر ساجد خان خقانی صاحب. ڈاکٹر خاکوانی صاحب کا ہاتھ اٹھایا، ان سے پوچھنے کیا وہ کہنا چاہ رہی ہیں. میں عرض کروں جی. جی جی بہت شکریہ جی. بس میں بی بی صاحبہ کی خدمت میں حاضری کے لیے ہی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے طالب علموں سے بھی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اسلامی تہذیب میں اور سیکولر تہذیب میں بنیادی بہت سارے فرق ہیں. ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ اسلام نے فرائض کے پلیٹ فارم پر معاشرے کے سب طبقات کو اکٹھا کر دیا ہے. نماز میں امیروں غریبوں کو، حج میں مشرق سے مغرب تک، گورے کالے گندم سے وغیرہ وغیرہ. جبکہ سیکولر یورپی تہذیب نے حقوق کے پلیٹ فارم پر معاشرے کے سب طبقات کو آپس میں لڑا دیا ہے. اسلام نے فرائض کا شعور بیدار کیا ہے، جبکہ سیکولر تہذیب نے حقوق کا شعور بیدار کیا. یہاں یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ بی بی صاحبہ کی ساری زندگی میں بہت ساری محرومیاں ہیں. ظاہر ہے کھانا بھی کبھی ملتا تھا، نہیں ملتا تھا، اور بی بی صاحبہ سمیت حضرت خدیجہ اور پھر اس کے بعد امہات المومنین اور صحابیات کے جو حالات ہم پڑھتے ہیں، لیکن پوری سیرت النبی میں پوری اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی میں، صحابیات کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں کئی حقوق کے اوپر کشمکش ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتی. سب کے سب اپنے فرائض ادا کرتے تھے. اور جب میں اپنے طالب علموں سے بھی کہتا ہوں کہ جب میں بحیثیت معلم اپنے فرائض ادا کروں گا تو آپ کے حقوق تو خود بخود ادا ہوں گے، اور آپ جب بحیثیت طالب علم اپنے فرائض ادا کریں گے تو اساتذہ کے حقوق خود بخود سے ادا ہوں گے. تو یہ یعنی آج کل جو خواتین اٹھی ہوئی ہیں اور عورتوں کے حقوق تو مردوں سے لڑو، تو طالب علموں کے حقوق تو اساتذہ سے لڑو، تو مزدوروں کے حقوق تو مل مالکان سے لڑو، تو عوام کے حقوق تو حکمرانوں سے لڑو، اور ہمارے حقوق ہیں اور ہمارے حقوق ہیں اور ہمارے حقوق ہیں. کم از کم یہ کشمکش اس دور میں نظر نہیں آئی. اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر خواتین درست ہو جائیں، کیونکہ شیکسپیئر نے یہی بات کی تھی کہ مجھے اچھی مائیں دو تو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. تو اگر یعنی اس بات پر ہی اکتفا کیا جائے کہ خواتین کی تربیت ہو جائے تو پوری کی پوری نسل خود بخود تربیت یافتہ ہو جائے گی، اور اس کے لیے بہترین مثال بی بی صاحبہ ہیں. بہت شکریہ جی. شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی فرید الدین مسعود برانی صاحب، مختصر سا آپ بھی ان پٹ دے دیں. جی میں ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا. علامہ اقبال کے اشعار کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ زپندے درویش پذیری، کہ اگر تم اس درویش بے گلیم سے کوئی نصیحت لینا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ 1000 امت بھی میرت کہ تو نہ میری. اور میرے پاس ایسا فارمولا ہے کہ 1000 امتیں بھی مر جائیں گی مگر تمہاری امت نہیں مرے گی. اور کرو کیا، وہ اس امت کی ہر ماں بہن بیٹی کو کہتے ہیں بطول باش. جیسے ہم کہتے ہیں ہوشیار باش کے ہوشیار ہو جاؤ، بطول باش. کہ آپ بطول لقب تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، تو فرماتے ہیں کہ بطول باش، بطول بن جائے. ہر اس امت کی جو لڑکی ہے، بچی ہے، وہ بطول بن جائے. وہ اگلا جملہ یہ ہے، وہ پنہا شو ازیں عصر، اور زمانے کی آنکھ سے اپنے آپ کو بچا لے. یعنی وہ ایک ایسا ہیرا ہے کہ جب وہ حیا کے پردوں میں لپٹے گی تو پھر کیا ہوگا. یہ کیوں یہ پروسیس ضروری ہے اس کے لیے، اس کی عصمت کے تحفظ کے لیے؟ اس لیے
کہ تا آغوش شبیر بگیری، تاکہ اس کی آغوش میں حسین ابن علی جیسے بچے جو ہیں وہ جنم لیں. تو یہ جو 4 اشعار ہیں اس کے اندر حضرت علامہ اقبال نے ایک پورا قوموں کا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کوئی حسینی نظر نہیں آ رہا یا سر کٹانے والے نہیں ہیں تو اس کے پیچھے فاطمہ جیسی مائیں نہیں ہیں. تو واقعی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو کردار ہے وہ ہم پیش نہیں کر سکے اس امت کے سامنے. 1400 سال سے صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک بند باندھا ہے، پورے ابواب ہیں فضائل سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، لیکن اس امت میں آج تک یہی کلیئر نہیں ہو رہا کہ ان کو رضی اللہ تعالیٰ کہنا ہے یا سلام اللہ علیہا کہنا ہے. تو جہاں پہ اس قدر یعنی قوم تقسیم ہو چکی ہو، اور پھر ہم عمروں کے لحاظ سے اتنی بحثیں شروع کی ہوئی ہیں، 18 ہے، 28 ہے، 30 ہے، چھوڑ دینی چاہیے یہ باتیں میرا خیال ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جو ان کا کردار ہے وہ کردار زہرا جو ہے وہ کردار مریم سے بہت بڑا ہے. عیسائیت کے پاس ایک حضرت مریم ہے جو صرف آغوش عبادت میں مسلح عبادت پہ نظر آتی ہے، لیکن یہ جو سیدہ فاطمہ ہے یہ تو اس جب ان کے بابا جان کی کمر پر اجڑی رکھی گئی ہے، جنگ احد میں زخم لگے ہیں، زخموں یعنی اپنے بابا جان کے ساتھ اس میدان جنگ سے بڑا کون سا میدان ہوتا ہے، اور خون، اور جب گھر آتے ہیں اور جب روجی رکھی جاتی ہے، پھر جناب سید ایک بچی جو ہے وہ اپنے باپ کی داڑھی مبارک کو دھو رہی ہے اور بابا جان جو ہے وہ رو رہے ہیں. اس منظر سے لے کے آخر تک جو حضور کے ساتھ رہی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جناب زینب عالیہ کے جو خطبات ہیں دمشق کے بازاروں میں، اور امام حسین کا جو جب ولید کی بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ حجورت طابت و طہارت، جس نے فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہو تم جیسے لہن کی بیعت کر لے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت زہرا جو ہیں وہ ان کی شخصیت آپ کو امام علی مقام اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جو خطبے ہیں شام کے درباروں میں، ان کی گونج میں آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو شخصیت وہ کوئی گمنام شخصیت نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اسے اپنی بچیوں کو پریزنٹ نہیں کر سکے یا ہمارے پاس وہ حدیث کے ابواب میں وہ پورا عکاسی نہیں ہو سکی، لیکن وہ ایک بہت بڑا متحرک کردار ہے جس کو آج علماء کا کام ہے اس کو بیان کرنا، اس کو سامنے لے کے آنا. پوری صورتیں سورہ دہر سے لے کے آیا تطہیر تک ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں. ان کے تو دروازے پر کوئی آ جائے مانگنے کے لیے تو کہتی ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تو اللہ کریم اسے قرآن کی آیت بنا دیتی ہیں. یہ کہتی ہیں نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تو اللہ قرآن کی آیت بنا دیتا ہے ان کے جملوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حدیث قصہ ہے، اتنے 30 سے 35 راوی ہیں جو اس حدیث قصہ کے ہیں، اور اس کو اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے. لیکن میں نے تو کسی عالم دین سے آج تک یہ نہیں سنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اہل بیت کو کسی مسلک کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے اور صحابہ کرام کو کہیں کر دیا گیا ہے، اس چیز سے نکلنا چاہیے. اور ان شخصیات کے ایام جو ایام خواتین مناتی ہیں سڑکوں پر آ کر کہ میرا جسم میری مرضی، وہاں پر یوم فاطمہ منایا جائے، یوم عائشہ منایا جائے، یوم فتحجۃ الکبریٰ منایا جائے، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن یہ شام اور عراق کا جو حال ہوا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ امت اگر اکٹھی نہ ہوئی اور یہ اگر اقامت دین اور دین کی طرف نہ آئی تو یہ بھی شام اور عراق سے مجھے ملتے جلتے منظر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. جزاک اللہ. اب ہم اختتام تک پہنچ چکے ہیں، بلکہ 1-2 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں. میں محمد اختر سید صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ صدارتی خطبہ عطا فرما دیں، پھر یاسر حسین ستی صاحب نے حضرات کا شکریہ ادا کرنا ہے. جی شکریہ امیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بڑی ایمرجنسی میں صدارتی خطبہ ملا. بہرحال جو کچھ میں نے سنا اس کے مطابق تصویر دیتا ہوں. ویسے تو ڈاکٹر ساجد کاکوانی صاحب اور جناب فرید الدین مسعود برہانی صاحب کے جاندار تبصروں کے بعد کسی صدارتی خطبے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں رہتی، لیکن بہرحال رسم بھی پوری کرنی ہے. تو اس رسم کو پوری کرنے کے لیے میں ایک حدیث بیان کیے دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنے اہل عیال میں سے سب سے آخر میں جس شخصیت سے ملتے تھے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہوتی تھی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس ہستی کے پاس تشریف لاتے تھے وہ بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہوا کرتی تھی. اور باقی بہت سارے معاملات ڈاکٹر ساجد کاکوانی صاحب نے اور فرید الدین مسعود صاحب نے بیان کر دیے کہ جیسے
کہ یوم فاطمہ منانا چاہیے یا یوم عائشہ منانا چاہیے، یہ یقیناً ایسے ہونا چاہیے. ہماری بچیوں کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات کو اپنا رول ماڈل بنا کے اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق ڈھالنا چاہیے. فاضل مقرر نے اپنی خطاب میں ایک بات کہی تھی کہ قرآن میں 18 خواتین کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے بہت سی خواتین کا ذکر کیا. اس میں ایک خاتون جن کا نام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شاید ان کا ذکر ہونے سے رہ گیا کہ جن کے پاک دامن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں فرمائی تھی. تو ہماری خواتین کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے نظر میں رکھنا چاہیے. اور یہ تمام نام، یہ صرف چند نام مثال کے طور پہ لیے جا رہے ہیں، ورنہ صحابہ کرام کے ادوار کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ تمام کی تمام رول ماڈل بنائے جانے کے قابل ہیں. خصوصی طور پہ یہ 4-5 نام جو لیے گئے، بس یہاں میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. جی، میں ڈاکٹر یاسر حسین ستیہ الخیری صاحب جو اس پروگرام ذکر و فکر تصوف کے منتظم ہیں، درخواست کر رہا ہوں کہ پروگرام میں حاضر حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا فرما دیں. جی الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر عنایت اور بزرگوں کی توجہات کے آج کا پروگرام بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے سر انجام پایا. اور جتنے بھی حضرات اور خواتین اس پروگرام میں شریک ہوئے، سب کا میں انتہائی دلی مشکور ہوں. بالخصوص ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحبہ جنہوں نے قیمتی وقت نکالا. دیار غیر امریکہ میں بیٹھی ہیں، ٹائم کے حوالے سے بھی کافی ڈیفرنس ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے وقت نکالا اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ مقالہ پیش کیا. جن حضرات نے سوال اٹھائے یا تبصرے کیے، میں سب کا مشکور ہوں. اور جتنے بھی حضرات و خواتین نئے آئے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ ہفتہ بھر ہمارے پروگرام چلتے رہتے ہیں، تو آپ اپنے اپنے نمبر ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں یا لنکس گروپس میں آتے ہیں تو ان پروگرامات میں ضرور آن لائن شرکت فرمایا کریں. ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور عالم فاضل اور ایک روحانی شخصیت حکیم اخلاق احمد الخیری صاحب بھی آج پہلی دفعہ ہماری اس محفل کی زینت بنے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی اس پروگرام میں آتے رہا کریں گے اور جلدی اپنا مقالہ بھی لے کے آئیں گے. تو میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جی وآخر دعوانا. ڈاکٹر صاحب یہ پہلی دفعہ شریک ہوئے ہیں آپ کے دوست، تو یہ 1 منٹ کے لیے قاعدہ توڑتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں. انہوں نے ہاتھ نشان بناتے تھے، پھر روک دیتے تھے، پھر بناتے تھے، روک دیتے، اس لیے میں انہیں پکار نہیں سکا. وہ اپنا 1 فٹ دے دیں. جی آپ مہربانی فرمائیں، اجازت دیں. جی اجازت ہے. محمد اخلاق صاحب. جی حکیم اخلاق صاحب اگر آواز آ رہی ہے تو آپ مائک سے اپنا وہ اٹھائیں، مائک آن کریں اور حاضری لگائیں گروپ میں 1 منٹ کے لیے. شاید ان تک آواز نہیں پہنچ رہی یا چلے جی ٹیکنیکلی پرابلم ہوگی. تو ہاتھ کا نشان آ گئے. جی آپ کھولیں نا جناب، آپ اپنا مائک کھولیں جناب. آپ ہاتھ کا نشان بناتے ہیں. حکیم صاحب یہ مائک کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو کھل جائے گا. مائک کے اوپر بالکل ہاتھ لگائیں تو مائک اوپن ہو جاتا ہے. شاید یہ آ گئے. جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ آ گئی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالخصوص میرے برادر مکرم جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستیہ الخیری صاحب اور جملہ جتنے بھی احباب تشریف فرمائے. میں کچھ پہلے اشارہ کر رہا تھا، کیونکہ میں پہلی دفعہ یہاں پہ حاضر ہو رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو چلیے میں اپنے سوال کو انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا. مجھے بہت لطف آیا، بہت مزہ آیا، اور علمی تشنگی جو بجانے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. آپ تمام احباب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اب میں اس سوال کو رہنے دیتا ہوں. میں آپ احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب. شکریہ جناب محمد اخلاق صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام